Assalamu alaikum and warm welcome to another session of this series. And today's session is Old to New Parenting in 21st Century. अब इसमें टॉपिक को अगर देखें तो क्या है कि हम और हमारे बच्चे आज किसी और दुनिया के मुसाफिर हैं। हम एक नए ज़माने में जी रहे हैं, रह रहे हैं फिजिकली, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी सोच पीछे रह जाती है। हम वही काम करना चाहते हैं जो पिछली सदी में करते रहे या उस वक्त करते रहे जो आज के तकाज़ों से हम आहंग नहीं होता। तो हम अपने बच्चों को क्या इस ज़माने के लिए तैयार कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी है, या हम उस ज़माने के लिए तैयार कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी थी, जहां हमने आगाज़ किया था। अब जहां हमारे बच्चों का आगाज़ हो रहा है और जिस तरफ इनको तैयार किया जा रहा है, उसके लिए किन तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो आज के इस सेशन में हम गुफ्तगू इसी बात पर करेंगे कि जो पेरेंट्स, जो वालिदैन ऐसे एज्ड हैं और अपने बच्चों को आज फ़िक्रमंद हैं, तरबियत देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छे और कामयाब इंसान बने, ऐसे कामयाब इंसान जो अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छे फ़ैसले कर पाएँ, अच्छे तर्ज़ ज़िंदगी को अडॉप्ट कर पाएँ। तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस ज़माने के मुताबिक उन बच्चों को समझें और समझाने का तरीक़ा इख्तियार करें। तो आज की इस गुफ्तगू में, आज के इस सेशन में इसी टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि ओल्ड जनरेशन और 21st सेंचुरी चिल्ड्रन में फ़र्क क्या है। ओल्ड जनरेशन जो थी वो सिर्फ ओबीडियंट थी, वो ओबीडियंट रहते थे। आज की जनरेशन सवाल पूछती है। अच्छा, इससे डिसओबीडियंस नहीं होती, बट दे वांट कि उन्हें बताया जाए। वो चाहते हैं कि हम अगर कोई काम करने लगे हैं तो क्यों करने लगे हैं, उस क्यों की तरफ आ रहे हैं ज़्यादा। तो हमें ये देखना है कि बेहसियत वालिदैन हम अपने बच्चों की उस क्यों को, उस जो इंक्विजिटिवनेस है, उसको सप्रेस करने की बजाय उनको फ्लॉरिश करने में मदद करें। ओल्ड जनरेशन में फिजिकल प्ले ज़्यादा था, खेलना, चाहे वो घर के अंदर खेलना या घर से बाहर खेलना, ग्राउंड्स में जाना, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। आज डिजिटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। कंपैरेटिवली आप देखें, आप बच्चे हर वक्त कहाँ पे मसरूफ़ होते हैं और अपना ज़्यादा वक्त कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, किस एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हैं। तो आज एक्टिविटीज़ बदल गई हैं। अच्छा, पिछली जनरेशन में बच्चे खौफ की वजह से रिलेशनशिप रखते थे। बच्चों को डर होता था वालिदैन का, वालिद घर में आ गए, वालिदा का भी, वालिदैन वालिद का भी, और इसी तरह किसी ताया, चचा, अंकल या दादा किसी का भी डर होता था और उसकी वजह से वो रूटीन में रहते थे। और आज के बच्चे ये रिलेशनशिप की वजह से रिस्पेक्ट करते हैं। दे डोंट केयर कि घर में कौन है, कैसा है। हाँ, उस फर्द की केयर करेंगे जिसके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। कल जो जनरेशन गुजरी है उनका एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड होता था। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को मिलते थे, फैमिली के बाद कुछ मोहल्लेदारों से या कुछ रिश्तेदारों से गुफ्तगू होती थी, उनके साथ कहीं आना जाना हो रहा होता था, और उससे ज़्यादा बाहर कहीं एक्सपोजर बहुत कम होता था। दूसरे इदारों के बारे में पता होता था, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने इदारे के बारे में ज़्यादा पता होता था, या बहुत ज़्यादा हद तक भी होता तो कोई उनका जो कज़न्स वगैरह कहीं पढ़ रहे होते थे तो उनके ज़रिए उन्हें पता चल जाता था कि ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज एक्सपोजर ज़्यादा है, आज ग्लोबल एक्सपोजर है। आज बच्चे के पास पूरी दुनिया में होने वाली एक्टिविटीज़ भी उनके इल्म में आ जाती हैं। अगले ही मरहले में वो लम्हे में वो चीज़ों को जान चुके होते हैं। तो वो जो लिमिटेड एक्सपोजर से अब ग्लोबल एक्सपोजर की तरफ बच्चे तब्दील हुए हैं, उसलिए भी पेरेंटिंग के तकाजे बदल गए हैं। पहले चॉइसेस बड़ी महदूद होती थी। क्या करते थे कुछ लोग याद है जब सिर्फ पीटीवी होता था तो कौन सी एक्टिविटीज़ थी उस वक्त, क्या कुछ करने को मिलता था, या टीवी चैनल्स थे कुछ वक्त के साथ आ गए। आज चॉइसेस कितनी, पहले किस किस्म के फैशन थे और किसको अडॉप्ट किया जाता था, आज फैशन कैसे बदल जाएंगे। तो ये लिमिटेड चॉइसेस से एक्सपैंडेड चॉइसेस की तरफ चले गए। अब मल्टीपल चॉइसेस और कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं। पहले माँ का कहना ही काफ़ी होता था, माँ ने कह दिया तो इसका मतलब है कि बहुत हो गया भाई, बस अब यही काम करना जो मेरी अम्मी ने कह दिया। आज का बच्चा पूछता है
لیکن کیوں کروں ایسا؟ اس کیوں کو سمجھنا پیرنٹنگ کا نیا طریقہ ہے. تو ہمیں بحیثیت والدین یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بچوں کا جو کیوں ہے وہ کتنا ضروری ہے اور ہمیں اس کو سیٹسفائیڈ کیسے کرنا ہے. بچہ بدل گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے انسان، لیکن دنیا بدل گئی. اور یہاں آ کے ان بچوں کی اب جب آنکھ کھل رہی ہے، شعور بڑھ رہا ہے، تو ان کا ایکسپوئر بدل گیا ہے، ان کے سوالات کی نوعیت بدل گئی ہے، ان کے گرو کرنے کے جو ڈائمنشنز ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں. کیا ہماری تربیت کا طریقہ بھی بدلا؟ نہیں، بچہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، تقاضے بدل رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے ابھی تک اپنی پیرنٹنگ کا طریقہ بدلا ہے؟ یا کبھی ہم بھی اسی طرح تو نہیں چل رہے کیونکہ مجھے ایسے سکھایا گیا تھا تو میں بھی ایسے ہی سکھاؤں گی یا سکھاؤں گا، میرے والد مجھے ایسے کہتے تھے تو میں تو کر لیتا تھا، تو میں اب اپنے بیٹے کو کہتا ہوں تو وہ نہیں کرتا. یا میری والدہ مجھے ایسے ہی سمجھاتی تھی تو مجھے سمجھ آ جاتی تھی، آج میری بیٹی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میرے بیٹے کو میری سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو ذرا اس کو دیکھنا ہے کہ آج کے بچے ہیں کہاں پہ، ان کا تقاضے، ان کے سوچنے سمجھنے کا جو انداز ہے وہ بدل گیا ہے. کل صرف حکم چاہیے تھا، انسٹرکشن چاہیے تھی کہ یہ کرنا ہے. آج سوالات ہیں، سمجھنا چاہیے. آج جب تک کرنا نہیں ہے، جب تک سمجھ نہیں آئے گی، کرتے نہیں ہیں بچے، مطمئن نہیں ہوتے. صرف فرما برداری نہیں، سوچ سمجھ والی تربیت چاہیے. میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے یا میری بیٹی بہت فرما بردار ہے، جو وہ فرما برداری والا دور اب گیا. ہاں، اب یہ ہے کہ ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ کے بچے آپ کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے طریقہ جو ہے سوچنے کا یا سمجھانے کا ان کو کتنا ایکسیپٹیبل ہے. پھر وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں. اور یس، آج کا بچہ بھی اسی طرح لائل، رسپیکٹ فل ہو سکتا ہے اگر ہماری پیرنٹنگ اس کے عین مطابق ہو. جیسے پرانے اسٹائل میں کہا جاتا تھا، میں نے کہہ دیا نا تو اب کر لو، بس یہ جو میں نے کہہ دیا تو کرو، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے، بس کر لو. کیوں تو فرق ہی نہیں تھا نا، جو میں نے کہہ دیا تو کر لو، یہی تھا بس. اور آج پہلے ضروری ہے یہ بتانا کہ یہ کیوں کرنا ہے، اس کو سمجھانا کہ یہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر وہ کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی تھا کہ پہلے آرڈر ہو گیا ہے اور اب آرڈر کو فالو کرنے کے لیے دوڑیں شروع ہو گئی، تیاری ہو گئی ہے، جو کچھ بھی کام ہے وہ کرنا شروع کر دیا، روکا نہیں کہیں. لیکن آج کرنا پڑتا ہے. ہیلدی کویسچنز بچوں کو پوچھنے بھی دیں اور خود بھی پوچھیں، ایکسپلور کریں، رولز ایکسپلین کریں، اپنے رولز بنائیں بھی اور ان کو ایکسپلین بھی کریں. یعنی سونے اور جاگنے کا وقت ہو سکتا ہے، سکرین ٹائم کا رول کیا ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا رول کیا ہو سکتا ہے، کہیں آؤٹنگ کے لیے کون سے رولز ہوں گے جن کو طے کرنا ہے. تو وہ رولز بنائے جائیں اپنے اپنے ثوابدید کے مطابق، اپنے اپنے ضروریات کے مطابق، اور ان کو فالو بھی کیا جائے. اس میں بچوں کے ساتھ جب رشتہ بن رہا ہے، آپ کا تعلق بن رہا ہے، تو ان کو تھنکنگ میں ڈیولپ کریں. ان سے بھی پوچھیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، اچھا ہم اور اچھا کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اپنی روٹین میں بہتری لا سکتے ہیں، کیسے اپنی اچیومنٹس میں بہتری لا سکتے ہیں، گولز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. انسٹیڈ آف کہ بس میں نے کہہ دیا تو اس کو اس طرح کر لو. اٹس ناٹ اونلی یو دیٹ ہو از تھنکنگ ایز این ایڈلٹ. دیٹ چائلڈ از آلسو اے ہیومن بینگ اینڈ ہیز اے فلی ایکٹیویٹڈ مائنڈ، جس کو آپ ماڈیفائی کر رہے ہیں. اس کو لے کر چلیں، کریں بھائی، ہاں بھائی اس نے بھی سیکھنا ہے اور بڑھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کر رہے ہوں بچے آپ کے. فرام یہ اگر میں چینج کروں تو وہ چینج کرنے کے حوالے سے 5 رولز کی بات کروں گا کہ فرام اوبیڈینس ٹو انڈرسٹینڈنگ. پہلے یہ تھا کہ بس سمجھ جاؤ اور کر لو کام. آج سمجھانا ضروری ہے کہ اوبیڈینس سے اس کی طرف نکل آئیں کہ بھئی آج سمجھا کے کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے لسننگ، جسٹ ناٹ لیکچر، جیسے بتا دیا سمجھا دیا. آج یہ ہے کہ بچوں سے سنیں. لائک اس میں بچے جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کی نہیں سنتا، صرف ڈانٹ ملتی ہے، تو بچے بعض اوقات ایسا شکایت بھی کرتے ہیں کہ بھائی ڈانٹ ملتی ہے، ویسے تو ہم سے سنا نہیں جاتا، ہماری بات نہیں ہوتی. اور بچوں کے جب وہ کرایا جائے، سروے کرایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کو سننے والا
کون ہے، کون کس سے ان کی دوستی ہے، تو وہ ان لوگوں کا نام زیادہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں جو ان کی گفتگو سنتے ہیں، جو ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی کامیابیاں یا ان کی چیلنجز جو ہیں اس کے بارے میں آگاہ رہتے ہیں۔ اور جب بچوں سے لسننگ ٹھیک ہو، بچوں کو کوئی سننے والا، تو وہ اپنے آپ کو سیف بھی فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو امپاورڈ بھی فیل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ویلیوڈ فیل کرتے ہیں۔ تو ٹپس میں یہی دوں گا کہ کوشش کریں کہ 20% آپ بولیں اور 80% بچوں سے سنیں، ان کو بولنے کا موقع دیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں آپ کیا فیل کر رہے ہو، اور اس کی فیلنگ جب وہ بیان کرنا شروع کرے تو پھر فیلنگ سنیں، انٹرپٹ نہیں کریں اس کے بعد، اور جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو بس پورا کرنے دیں، سنیں، تحمل سے سنیں، اور جب وہ اپنی بات کہہ لے پھر اس کے بعد آپ اپنی بات کہیں۔ یہ پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور ہاں، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ جب سن رہے ہوں تو اسی وقت جواب سوچنا شروع نہ کر دیں۔ جب آپ سن رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، put yourself into her shoes، وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ جب آپ اس فیل کریں گے کہ میں یہ ہوں اور فیل کر لیا، اب اس کے بعد جواب ڈھونڈنے کے جواب کیا ہو سکتا ہے یا کس طریقے سے آگے رہنمائی دینی ہے۔ تو جب سن رہے ہیں صرف سنیں اس لیے کہ وہ فیلنگز کیا ہیں، صرف الفاظ نہیں کہ وہ الفاظ کیا بتائے جا رہے ہیں۔ the third ٹپ جو میں اس میں دینا چاہوں گا کہ فرام کنٹرول ٹو کنیکشن۔ ہاں جی، بچے مشینز یا بچے روبوٹ نہیں ہیں کہ جن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ دے آر ہیومن بینگس، ان سے کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے۔ کنیکشن ڈیولپ اس طرح کرنا ہے کہ یس دے ہیو تھاٹ تھنکنگس، دے ہیو فیلنگس، دے ہیو ایموشنس۔ اب جب ان سے گفتگو کریں گے وہ آپ سے الفاظ بھی سیکھیں گے، آپ سے جذبات کا اظہار بھی سیکھیں گے، اور آپ سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بھی سیکھیں گے۔ تو بحیثیت والدین ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کس عمر کے اس حصے میں کس چیلنج کا سامنا کر پا رہے ہیں، اور کون سی ایکٹیویٹی ہے جس میں انہیں مزہ آ رہا ہے کرنے میں، اور کون سی ایسی ایکٹیویٹی ان کے گرد ہو رہی ہے یا ان کے سامنے ہو رہی ہے جس میں ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر ہم ان کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کر کے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور دے ول آسک فار یور ایڈوائس۔ تب آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ان کو اپنی ویلیوز ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کر لیں، انہیں سمجھا دیں اور وہ سمجھ جائیں، پھر وہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو پہلے تھاٹ تھی کہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ ہر چیز مجھے بتائے، آج کی سوچ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرے کہ وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرنے کے لیے تیار ہو، رائے لے مجھ سے، تو وہ ہر چیز مجھے بتائے سے زیادہ بھئی ہر چیز میں مجھ سے گفتگو کر لے، اتنا ٹرسٹ کرے مجھ سے۔ تو وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہے۔ وہ حکم کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ گفتگو کے ذریعے ہوگا، وہ اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے ذریعے ہوگا کہ وہ بچہ اپنا آپ بیان کر پائے گا، اپنا نقطہ نظر بیان کر پائے گا، اپنی چیزیں دے پائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کا اعتماد جیتیں، ان سے گفتگو میں ان کو ویلیو دیں، ان کی بات سنیں، اور ان کے مسائل کو سن کر محسوس کریں، اور پھر اس کا حل تلاش کرنے میں ان کی مدد کر دیں۔ تو دے ول فائل، اور اس کے دوران اگر ان سے غلطیاں ہو گئیں، آپ نے کوئی چیز بتائی لیکن وہ ویسے نہیں کر پائے جیسے آپ چاہ رہے تھے یا جیسے آپ کر سکتے تھے، تو وہاں فرسٹریشن شو نہ کریں، ان کو غصہ نہ دکھائیں۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ازل سے ہو رہی ہیں اور اب تک ہوتی رہیں گی۔ تو تھنک آف اٹ، وہ کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے غلطی ان سے ہو سکتی ہے، تو اس غلطی پہ اپنے آپ کو فرسٹریٹڈ شو نہ کریں، ایکسپوزڈ ایسا نہ کریں کہ وہ بچے آپ سے دور ہو جائیں۔ رادر اسٹے کام ان سچ سچویشنز۔ اچھا، اب اس کو ریوائز کریں اور ان سے ان کے بارے میں پوچھیں، اور ان کو احساس ہو کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور وہ اس غلطی سے سیکھیں اور سیکھ کر آگے بڑھیں۔ ہاں، بڑا ٹرک استعمال کر سکتے ہیں کہ commit as many mistakes as you can. I'll never be angry. But always try one thing. That never repeat the same mistake. بس وہی غلطی دوبارہ نہیں کرنی جو آپ پہلے کر چکے ہو۔
सीखो और आगे बढ़ जाओ। गलतियां होती रहेंगी, गलतियों पे गुस्सा ना करें, गलतियों से सीखें। तो वो किसी किस्म की गलती भी हो सकती है, किसी वक्त भी काम करने में खराबी हो सकती है, कुछ स्पिल आउट हो सकता है, कोई चीज ब्रेक हो सकती है, कोई चीज कलर खराब हो सकता है, दैट समथिंग गोज ऑन। तो गलती को सीखने का एक जरिया बनाए और वो अपनी गलतियों से भी सीखे। और अगर किसी ने वो गलती कर दी, घर में ये गलती किसी एक फर्द से हो गई, तो दूसरे अफराद भी उससे अगर आगाह हो जाए और उसमें अंदर ये ओपननेस पैदा कीजिए कि अगर गलती हुई है उसको एक्सेप्ट भी करना है। और नो मैटर अगर लोगों को पता चल गया कि आपकी गलती हो गई है तो फिर क्या होगा, ऑलराइट, ओके, आगे बढ़े। इंसानों से गलतियां होती हैं और आप आगे बढ़ें, जिंदगी आगे शुरू होती है। उसके बाद पास्ट में नहीं रहना, हमने पास्ट से गुजरना है और आगे बढ़ जाना है। तो उन गलतियों पे गुस्सा ना करें, बल्कि उनको सिखाएं कि उन्होंने उस पर सीखना है। हाँ, बच्चों को इंसल्ट ना करें, उनको शर्म ना दिलाएं उनकी गलती की वजह से। हाँ, एफर्ट नहीं कर रहे तो फिर उनसे बात कर सकते हैं कि आपको करना चाहिए कुछ, लेकिन अगर गलत हो गया कोई काम तो उस पर उनको शर्म ना दिलाएं, उनको एहसास दिला दें कि ये आप काम अच्छा कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर उनके अंदर सीखने का जज्बा है, वो सीख जाएंगे, उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। ये आपकी कनेक्टिविटी उनको इस काबिल बना देगी। अच्छा, बच्चों को कंपेयर ना करें। हर फर्द दूसरे फर्द से मुख्तलिफ है। इवन दो बहनें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, दो भाई भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बहुत सी चीज़ें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, एक जैसी भी होती हैं, तमाम इंसानों में है। तमाम इंसान खाते पीते सोते जागते भी हैं, हर एक की ज़रूरियात हैं, लेकिन हर फर्द दूसरे फर्द से मुख्तलिफ है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। देयर इज नो अदर पर्सन लाइक यू, इट इज यू। ये एहसास उनको देना, इसलिए उसमें कंपैरिजंस में ना पड़े। हाँ, ये है कि वैल्यूज को इग्नोर करें, दूसरों के साथ मिलकर रहना भी सिखाएं, लेकिन अपने आप को खुद अपनी अलग शनाख्त के तौर पर भी वो तैयार कर सकें और दूसरे लोगों के साथ मिलकर किसी गोल को अचीव करने की सलाहियत में भी उनमें पैदा होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ वर्ल्ड जहां लोगों ने एक दूसरे लोगों के साथ रहना है, लेकिन कंपैरिजन में ना करें कि वो ये कर लेते हैं और आप ये नहीं कर पाते। उनके इतने अच्छे तरीके से उन्होंने देखें घर का सौदा भी ले आते हैं और आप नहीं ला पाते, या वो फलां बच्चा जो है वो इतना अच्छा कलर कर लेता है और आपसे कलर नहीं हो पा रहा। देखिए दूसरे बच्चे इतना दौड़ के वहां पहुंच जाते हैं और आप नहीं पहुंच पा रहे। तो ये कंपैरिजन किसी भी दूसरे बच्चे के साथ बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट्स लेकर आएगा, उससे बचना है। हमें पॉजिटिव थॉट्स लानी है और उसके लिए उस बच्चे की अपनी प्रोग्रेस पे यकीन रखना है। हाँ, नेक्स्ट टिप भी है, फ्रॉम परफेक्शन टू प्रोग्रेस। आज के जमाने में पेरेंटिंग का मतलब या मकसद परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि बेहतर बनाना है, इंप्रूव्ड वर्जन करना है। अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इंसानी अमल में, इर्तिकाई अमल में बहुत अहम है। तो आपने बच्चों के जहन में यह ख्याल लाना है कि आज उन्होंने कितना बेहतर किया, ये एक्टिविटी जो करेंगे ये कितना बेहतर कर पाएगी, या कौन सी ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि जो उनको पहले से बेहतर इंसान बना दें। तो जब ये ख्यालात उनके अंदर आ जाएंगे कि वो बेहतरी की तरफ चले जाएं, वो सिर्फ इसमें ना सोचे कि मुझे किसी दूसरे के साथ मुकाबला करना या मुझे बिल्कुल परफेक्ट होना है, नहीं, मुझे पहले से बेहतर बनना है, बेहतर इंसान बनना है। तो वो कैसे बनेंगे? हर फर्द गलती कर सकता है ना, गलती बच्चों से भी हो सकती है तो गलती बड़ों से भी तो हो सकती है। तो अगर कोई लगे कि गलती हुई है और वो गलती आपसे सरजद हुई है, तो आप अपने बच्चे से अपोलोजाइज कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। कभी गुस्सा आ गया, गुस्से में ज्यादा झटक दिया और वो ऐसे बात पे गुस्सा कर लिया जो बिल्कुल हमारे कम्युनिकेशन में था ही नहीं, रूल में था ही नहीं, बल्कि रूल के अगेंस्ट कोई कर दिया और गलती हो गई, तो भाई उस वक्त गलती को एहसास हो गया तो बच्चे से भी माफी मांग लें, बच्चे से अपोलोजाइज कर लें। जब बच्चे से आप अपोलोजाइज करेंगे तो उन्हें वो एहसास होगा कि हमें अपने गलती पे दूसरे लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। ये हमें कमजोर नहीं करता बल्कि ताकतवर करता है, एम्पावर करता है कि हमने उस गलती से अगर किसी तरफ कोई एहसास गया था, दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी, कोई परेशानी हुई थी, किसी फर्द का नुकसान हुआ था, तो उनसे हमने माजरत की और उसके अजाला भी कर दिया और आगे बढ़ गए और हमने सीख लिया कि इस गलती को हमने दोहराना नहीं है, तो इससे आगे बढ़ना है। ग्रोथ माइंडसेट सिखाएं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है,
ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کا بہتر طریقہ دریافت کرنا ہے ہمیں، بہتر طریقہ سیکھنا ہے ہمیں، اور ہم جو کام آج کر رہے ہیں اس کو اگر کل کریں گے تو وہ کتنا اچھا ہوگا، یا ابھی کر رہے ہیں اور اس کو کچھ عرصے بعد کریں گے تو پھر کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ سکھائیں، گرو کرتا رہنا، اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں ابنڈنس ہے، کثرت سے چیزیں آتی ہیں، زیادہ چیزیں بانٹنے شیئر کرنے سے، زیادہ پریکٹسز کرنے سے بھی ہوتی ہیں۔ اٹس اوکے، کیا ہوگا، گروتھ مائنڈ سیٹ میں بار بار ٹرائی بھی کرنا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا تو پھر ٹرائی کرنا ہے، فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوا، نو پرابلم، فیلور از سم تھنگ ویئر یو ول لرن۔ تو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچے جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، انسان آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس میں ان کو یہ بتائیں کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے اگر آپ فیل ہو جائیں گے، لیٹ سے آپ ہیلپ کر رہے ہیں اپنے بچے کو کسی ہائٹ پر چڑھنے کے لیے، تو وہ چڑھنے کے اس لیے ڈر رہا ہو کہ میں نہیں چڑھ پاؤں گا، اسے بتائیں کہ چڑھیں، اور وہ چڑھتے ہوئے فیل ہو گیا، نیچے ہو گیا، تو پھر بتائیں نو پرابلم، پھر ٹرائی کر سکتے ہیں، ڈیسائیڈ کریں اس کے لیے ٹارگٹ کا، لیکن اس سے پھر اس میں ہیلپ کریں، اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے کسی کام کو کرنے میں تو پھر بھی اس کا حوصلہ بڑھائیں اور اسے بتائیں کہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، کون سی چیزیں کر سکتے ہو، یہ پیرنٹنگ کی ضرورت ہے، اور بتائیں کہ ہم اکٹھے سیکھ لیتے ہیں، لائک بہت سی اچھی چیزیں ایسی ہیں جو سیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی بھی نیا کام، لیٹ سے کوئی زبان سیکھتے ہیں تو نئے مل کر زبان سیکھ سکتے ہیں، دنیا میں اتنے ساری اچھے ایپس بھی آ چکے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں ذکر کیا تھا ڈوولنگو ایپ، تو وہ فیملی پلان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور فیملی میں اس کو رکھ سکتے ہیں کہ فیملی میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ سیکھتے چلے جائیں، تو اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ میں لائیے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ مل کر سیکھنا ہے۔ اچھا، اور ففتھ، فرام کلچر، یہ بہت ضروری ہے، آپ نے ساری چیزیں سکھا دیں، گروتھ مائنڈ سیٹ سکھا دیا، چیزیں ہو گئیں، تو بچوں کو دین کے متعلق بھی سکھائیں، کنیکٹیوٹی بڑھائیں، اسپرچل ٹریننگ میں ان کی ہیلپ کریں، اسپرچل کنیکٹیوٹی بڑھائیں، ان کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ مضبوط بنائیں، ان کو احساس دے دیں کہ there is someone who has created this world and there is someone who loves us even if somebody is not around us and who cares for us and who is looking after us in every thick and thin، ہمارے ہر وقت ساتھ رہنے والی وہ ذات، اور بتائیں کہ وہ ہر انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو وہ پیار اگر ہم اس کے بنائے ہوئے بندوں کے ساتھ پیار کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، تو وہ کتنا ہم سے خوش ہوگا۔ تو کنیکٹیوٹی بنانے کے لیے مثالیں بھی دے سکتے ہیں، چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ میں ایک اس وقت مثال یاد آ رہی ہے جو میرے ایک بہت عزیز دوست نے مجھے اس وقت بتائی، کہ ہم دنیا میں کوئی بھی جو کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی بھی فرد کے لیے، تو اس فرد سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کام کے بدلے میں ہمیں کچھ دے گا، وہ اجرت بھی ہو سکتی ہے، کچھ پیسے ہو سکتے ہیں، اس کام کے بدلے میں کوئی کام کر سکتے ہیں، اس کام کے بدلے میں کوئی پیسے کوئی چیز دے سکتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کریں گے، اور کچھ نہیں کر سکیں گے تو ایٹ لیسٹ دعا دے دیں گے، کوئی احساس اچھا رکھیں گے ہمارے لیے، یعنی ہم نے کسی بھی فرد کے لیے کوئی کام کیا تو وہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارے لیے کام کرتا ہے، ہمارے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بیگ اٹھا کے رکھ دیتا ہے، ہمارا وزنی بیگ ہے اس کو اٹھا کے رکھ دیا، تو ہمارے ذہن سے فوراً دعا نکلے گی ان کے لیے، اور ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اس کا اجر اسے دیتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے، اگر کوئی بھی کام ہم خالص اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی بننی ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا اجر نہ دے؟ وہ تو کئی گنا بڑھ کر اجر دیتے۔ تو یہ بچوں کو جب ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، تو ان کی کنیکٹیوٹی دلی طور پر، وہ روحانی طور پر جڑ جاتی ہے۔ ایسے بہت ساری اگزامپلز ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور بچے انسانوں کے لیے بھی اور اپنے دنیا کے دوسری چیزوں میں جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں اس کنیکٹیوٹی کا خیال رکھیں گے، تو جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں وہاں رہیں گے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو سوچیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمیں دوسرے انسانوں کے لیے بھی اچھا ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ اگر واقعہ ابو بن ادم کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں، وہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسانوں سے پیار کرنے والے انسان کو
کیسے قدر و منزلت سے نوازتا ہے، تو اس طرح بچوں کے اندر دوسروں کا احترام بھی پیدا ہوتا جاتا ہے، اور اسے سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے، وہ صرف کلچر جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے۔ آج ہم لباس یہاں کے رہنے والے لوگ ایک طرز کا پہن رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد، جب 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کا لباس نہیں پہنا جاتا تھا، اس طرح کھانے پینے اور اس طرح کے دوسرے ہمارے موسیقی اور جو رسم و رواج تھے ان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو کلچر تو بدلتا رہتا ہے، لیکن جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ ہمیں جو سکھاتا ہے چیزیں، وہ تو کنیکٹیوٹی وہی ہے۔ وہ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارا خالق کون ہے، اور ہمارے عبادت کے طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح کا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہ ہم چیزیں بتا سکتے ہیں اپنے بچے کو کہ دین کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں، اس کے لیے اسے جو ویلیوز ہیں ہماری، صبر کرنے کی، توکل کی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کی، اور امانت دار ہونے کی، صاف گو ہونے کی، سچ بولنے کی، وہ ویلیوز سکھائی جا سکتی ہیں۔ دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، بستر پر جانے کی دعا، سفر پہ جانے کی دعا، آپ کچھ کھانا کھانے کی دعا، یہ چھوٹی دعائیں سکھائی جا سکتی ہیں بچوں کو۔ یہ دعائیں بھی انہیں اس وقت یہ احساس ہوتی ہے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ جو وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو گئی ہے، اور ہم کسی بھی تکلیف سے، پریشانی سے بچ گئے ہیں۔ اور دنیا اور آخرت میں بیلنس رکھنا بچوں کو سکھائیں کہ یس، دنیا میں رہنا تو ہمیں اپنے طور پر کچھ کام کرنا پڑیں گے، اور لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم دین کو اس میں استعمال کریں گے، دین کو مد نظر رکھیں گے، دین کی بتائے ہوئے طریقہ کار کو عمل میں لائیں گے، اور ہم کسی سے لین دین میں صاف گوئی اور امانت داری کا خیال رکھیں گے، تو اس سے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ان کا رویہ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تجارت کرتے ہوئے کون سے واقعات ان کے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں، علم کے لیے وہ کتنا زور دیتے تھے کہ کب سے کب تک حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہوں ان کو بروئے کار لانا چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا تھا، ان کے لیے اس حالت میں بھی دعائیں کرتے تھے، جب کبھی ان کو تکلیف پہنچتی تھی تو تب بھی دعا کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ہماری جو دین کے ساتھ تعلق ہے، مثالیں ہیں، یہ بچے کو ہمارے دین کے ساتھ جوڑیں گی، اور یہ ان کے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ تو میں ان 5 رولز کو دوبارہ ٹپس کو بتاؤں کہ پہلا ہے اوبیڈینس ٹو انڈرسٹینڈنگ، یعنی بچے پہلے اوبیڈینٹ ہوتے تھے اور ہم سمجھتے تھے جو بچہ اوبیڈینٹ ہے وہی بچہ صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، بچے کو بھی اور والدین کو بھی۔ فرام لیکچر ٹو لسننگ، پہلے لیکچر دیتے تھے، آج ان کو سننا ضروری ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اینڈ فرام کنٹرول ٹو کنیکشن، پہلے کہ بچہ وہی کرے جو میں کہہ رہی ہوں، اور آج یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی بڑھے، ہمیں بھی بتاؤ کہ بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور ہم کیسے اس طرف لائیں جہاں پہ ہم چاہتے ہیں بچہ بھی وہ اس طرف آنا شروع ہو جائے۔ فرام پرفیکشن ٹو پروگریس، سب کچھ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ پروگریس کیا ہو رہی ہے، آگے کیسے بڑھا، آج غلطیاں ہوئی ہیں تو آگے ٹھیک بھی کر لے گا، مسٹیکس سے ہی انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہونا چاہیے۔ اور فرام اونلی کلچر ٹو دین، ہم اس طرف جب لے آتے ہیں کنیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے، تو ہم اس میں شعور کر سکتے ہیں کہ بچے 21 سینچری میں رہتے ہوئے ان کے لیے ہم بہتر پیرنٹنگ فراہم کر رہے ہیں، بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ پریکٹیکل ٹولز ہیں جن کو اگر ہم لے آئیں اپنی زندگی میں، جیسے مائنڈ فل منٹ، ڈیلی ایکٹیویٹی رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سوچنا ہے، سوچ کے کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اور کرتا کیا یہ ہمیں انرجی دیتا ہے، ہمیں پرسکون رہنے میں مدد کرتا ہے، اور بیٹر ریئیکشنز آ جاتے ہیں۔ فیملی جرنل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں لکھنا، ڈیلی ریفلیکشن اینڈ بانڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے فیملی کی کنیکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے۔ ڈیجیٹل کانٹریکٹ بنایا جا سکتا ہے جس میں کہ بھئی ہم نے کتنا سکرین ٹائم لینا ہے، اور کون سے رولز بنانے ہیں ہم نے کہ یہ یوز کرتے ہوئے گھر میں یا گھر سے باہر بھی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم خود اپنے رولز کو کیسے فالو کریں گے۔ اچھا، فیلنگ چارٹس بنا لیں، بچوں کے ایموشنز
کے بارے میں کہ آج کا دن کیسا فیل کر رہے ہیں، یا کون کون سی فیلنگز ہیں جو ہماری آ سکتی ہیں، ان فیلنگز کے بارے میں. اور جیسے جیسے نئی فیلنگز بچہ سیکھتا جائے یا محسوس کرے کہ اچھا ان میں سے تو نہیں تھا، آئی واز ناٹ اینگری، آئی واز ناٹ سیڈ، آئی واز ناٹ ہیپی، آئی واز ناٹ ایکسائٹیڈ بٹ سم تھنگ ایلس، تو وہ کیا ہو رہا تھا اس کے بارے میں بات کریں. اور صبح دن کا آغاز سے لے کر رات سونے تک جو مختلف دعائیں ہیں جو ان کی زندگی میں معمول بن سکتی ہیں، کھانا کھانے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، یا وہ کپڑے پہننے کے لیے، یا پھر سفر پر جانے کے لیے، تو علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے وہ دعائیں بچوں کو یاد کرائیں. بیڈ ٹائم کے لیے دعا ہے، اس کے دعائیں یاد آ جائیں بچوں کو کر لیا جائیں. ایک ہاں سینیریوز جو لائف ٹائم میں بدل جاتے ہیں. پہلے کبھی ہوتا تھا جب تک تم مارکس پورے نہیں نہ لوگے تمہیں موبائل نہیں ملے گا. بس ٹھیک ہے، یہی ہے بھائی، یہ اولڈ پیرنٹنگ اسی طریقے سے چل رہی تھی کہ موبائل نہیں ملے گا، یا یہ تمہیں تو نہیں مل سکتا کوئی چیز، کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی لیٹ سے اسپورٹس کا سامان ہے، یا کوئی ایسے اس کی پسند کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہیں ملے گا جب تک کہ تم مارکس پورے نہیں لوگے. یہ اولڈ سٹائل ہے. نیو سٹائل میں کیا کریں بچے کے ساتھ؟ اچھا چلیں بیٹھیں، اس پہ گفتگو کریں کہ ہم اپنے ٹارگٹس طے کر لیں کہ یہ ٹارگٹس اچیو کرنے کے بعد ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. مثلا بچے نے موبائل ٹائم ہی لینا ہے تو بھی کتنا موبائل ٹائم چاہیے؟ آلرائٹ، اگری ہو گئے. لیکن اب موبائل ٹائم ون کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے کسی دن کے لیے، تو وہ کیا کرنا پڑے گا؟ کون سی چیزیں وہ بچہ کرے گا تو اسے وہ مل جائے گا. تو اس کے ساتھ بچے کو جوڑ دیں. یہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا، گول اچیو کرنا، اور پھر اس کے بدلے میں اس کو ریوارڈ ملنا. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آج یہی ہے کہ بھی گولز کو مل کر ڈیسائیڈ کریں اور آگے بڑھیں. اور اولڈ سٹائل میں تھا تمہیں میری عزت کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے نا میں بڑی ہوں، میں والد ہوں، والدہ ہوں، میں والد ہوں، تمہیں میری عزت کرنی چاہیے. تو پیرنٹنگ کا سٹائل یہ تھا. لیکن کیا آج ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ صرف عمر میں بڑا ہونا ہی عزت کے لیے ضروری نہیں؟ تو آج کیا ہے کہ میں عزت دوں گا. اب پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو عزت دیں اور انہیں بتائیں کہ میں عزت دوں گا تاکہ تمہیں عزت کرنا آئے، اور بچے کو عزت دیں اور پھر عزت اس کے بدلے میں عزت لیں. رسپیکٹ سے بات کریں. بچے سے جب بات کریں ایسے الفاظ اور لہجے کا استعمال کریں کہ جس میں انہیں اپنی عزت اور احترام نظر آ رہا ہو اور وہ ان کے پاس اور وہ اسے کھونا نہ چاہتے ہیں. تو اس کا فائدہ بچے کو ہوگا. بچے آج نہ نئے زمانے کے ہیں. آج کے دور میں بھی بچے پہلے بھی بچے تھے، بچے آج بھی بچے ہیں، لیکن وقت بدل گیا ہے. اس وقت کے مطابق نظام میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. نظام وہی ہے کہ بچوں نے ہم سے سیکھنا ہے. یہ نظام ہے. پہلے بھی بچے والدین سے سیکھتے تھے، آج بھی بچے والدین سے سیکھتے ہیں، لیکن ایکسپوئر بدل گیا ہے، وسائل بدل گئے ہیں. اب بچوں کے اسی لیے سوالات بھی ہو گئے ہیں اور سوالات کی نوعیت بھی بدل گئی ہے. اگر ہم صرف ڈانٹیں گے، کنٹرول کریں گے، یا صرف پرانی مثال دیں گے اور وہ کہیں اگر ہم نہیں ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کریں گے اور ہم پرانی مثالیں دیں گے، ان کو ڈانٹیں گے، تو وہ کہیں اور سے کوئی گائیڈنس ڈھونڈیں گے. تو ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ احترام کا اور ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا رشتہ بڑھائیں تاکہ وہ ہم سے رہنمائی لیں اور ہماری ویلیوز ان میں ٹرانسفر ہوں. تو بحیثیت والدین یہ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ان سے کنیکٹیویٹی بڑھائیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ وی آر دیئر بیسٹ فرینڈس، وی آر دیئر بیسٹ گائیڈز ایز ویل. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ وی آر بیسٹ فرینڈس کی بات جب کرتے ہیں تو بھائی سیکھنا ہے نا، تو ان کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو بھی سیکھیں جن میں ان کی دلچسپی ہے. اس طرح آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کسی بھی چیز میں اگر بچے کی دلچسپی ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے، یا کچھ ایریاز، کچھ اینگلز کو دیکھ کر اس دلچسپی میں ان کے فائدے ڈھونڈ پائیں گے. اڈاپٹ دی میتھڈ ناٹ دا ویلیوز. میتھڈ کو استعمال کریں، طریقہ کار بدلیں. بھئی یہ طریقہ ہے، روٹینز بنائیں، ان کے ساتھ گفتگو کو بنائیں. صرف اس لیے نہیں کہ جو پہلے تھا ہم نے جس طریقے سے سیکھا تھا اسی طریقے سے سیکھنا ہے. ہم تو سوال نہیں کرتے تھے اپنے بڑوں سے، یہ بچے بہت سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم تو نظریں جھکا لیا کرتے تھے، یہ تو اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ بچے اس ایج کے ہیں تو انہوں نے، اس دور کے بچے ہیں تو انہوں نے یہ نیچرلی کرنا ہے. ان کے پاس ایکسپوئر ہے، تو وہ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کے احساسات ہیں، الفاظ ہیں.
اور کنیکٹ بفور یو کریکٹ. اس دور میں پیرنٹنگ صرف رولز کی نہیں ہے, اٹس اباؤٹ ریلیشن شپ. پہلے کبھی ہاں دوبارہ پھر رولز بنانے ہیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رولز ختم کر دینے, لیکن اگر صرف رولز پہ بات رہے گی تو شاید وہ ریزلٹس نہیں آ پائیں گے. رولز ود ریلیشن شپ. ریلیشن شپ از مور امپورٹنٹ دین رولز. یہاں بھی یہ بتا دیں, رولز بنائے جاتے ہیں انسانوں کے لیے, انسان رولز کے لیے نہیں. یہ بڑا فکرہ کہا جاتا ہے. بالکل ہمیں انسانوں کو رولز فالو کرنے چاہیے, بنائے ہیں تو فالو بھی کرنے چاہیے, لیکن کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ان ایکسیپشنز کو بھی دیکھنا چاہیے, اور دنیا بھر میں اس کے لیے ورک ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے بچے ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں, یا کیسے ہم ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. تو آج کے اس سیشن میں یہ جو ٹپس دی گئی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھائیں, بچوں کے ساتھ تعلق اس طرح کا لائیں کہ ان کے سوال جواب ان کو سنتے ہوئے ان کے سوال کو سمجھیں, اور جواب پھر ان کے ساتھ مل کر ڈھونڈیں. نیا علم سیکھیں, آپ بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں. گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے رکھیں. کنیکٹیوٹی دین کے ساتھ بھی بڑھائیں ان کی بھی, اور ان کو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی دیں, واقعات سنائیں چھوٹے چھوٹے, ان کے ساتھ گفتگو میں لے کر آئیں, مثالیں دے دیں ان کو, ایگزامپلس دے سکتے ہیں مختلف, جو آپ کے پاس ایگزامپلس ہوں اپنے دین سے جڑی ہوئی, اپنی تاریخ سے جڑی ہوئی, وہ دی جا سکتی ہیں. اپنی کامیابی, اپنی ایون آپ اپنی کوئی کسی جگہ پہ کوئی فیلور ہوئی ہے تو وہ بھی سنا سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح یہ فیلور ہوئی اور میں نہیں کر پائی یہ کام, یا میں نے اس کام میں فیل ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو کیا تو میں اس طریقے سے کر پائی. تو اس طرح لے کر آئیں, بچے کو تیار کریں بچے کی اپنی زندگی کے لیے. اس نے زندگی کیسے کامیاب گزار, وہ کامیابیاں جو ناکامیاں ہمارے ساتھ رہی تھیں وہ ہمارے ساتھ تھیں. اب ہم نے ان سے سیکھ کے ان بچوں کو آگے بڑھانا ہے, اور ان بچوں کو وہ بنانے میں مدد کرنی ہے جس کے لیے وہ دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور صبر عطا کرے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے رحمت, روشنی اور رہنما بن سکیں. جزاک اللہ الخیر. انشاءاللہ we'll see you in next session somewhere whenever any series is decided. اللہ حافظ.